जेल में भूख हड़ताल पे चले गए, बहुत ज्यादा प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट पे भी डेवलप होगा, हुकूमत वक्त के ऊपर भी जो है। ये सहाफत करने नहीं बैठे हुए, ये चमचे हैं। डॉलर आता है, ये सिर्फ ये चक्कर अनफेयर है कि आप फौज के ऊपर ये बात डाल देंगे। IMF आपको सांस तक नहीं लेने देगा। ये सारी रंगबाजी है। आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, बाप चेंज तो नहीं होता ना। आज मेरे साथ मौजूद है PTI के कट्टर सहाफी। वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी, बस बहुत हो गया, आईनी हदूद में रहना चाहिए। कैसी हदूद का बेड़ा गर्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, काफ़ी दिन हो गए थे आपके सवालात के जवाबात मैं नहीं दे सका था। एक तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था, कई हफ्ते गुजर चुके थे। तो हमने सोचा कि इतनी दिन में जो अहम सवालात आए हैं उनमें से चंद हमने चूज़ किए हैं, तो उनके जवाबात जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहला जो सवाल है वो है जनाब अली मोहम्मद साहब का। ये अली मोहम्मद ख़ान नहीं है, कोई और अली मोहम्मद है। उन्होंने सवाल किया है कि जी मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान भूख हड़ताल का ऐलान करें, देखते हैं कितने लोग उसकी मोहब्बत में भूख हड़ताल करते हैं। अच्छा देखिए, मैं जानता हूँ ज़ाहिर बात है, वो हो सकता है आपका इख्तिलाफ हो इमरान खान साहब से और आप देखना चाहें कि जनाब कितने के लोग जो हैं वो भी इमरान खान साहब की तरह उसी तरह भूख हड़ताल करते हैं। देखिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। मेरे लिए इससे पहले भी आपको पता नहीं याद होगा नहीं, 2014 में भी इमरान खान साहब ने एक सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू की थी और हमने उस वक्त भी कहा था कि चलेगी नहीं ये। उसमें उन्होंने लोगों को कहा था आप अपने बिजली के बिल देना बंद कर दें, गैस के बिल देना बंद कर दें। तो बाद में पता चला था खान साहब खुद भी बिल पे कर रहे थे। खान साहब का अपना भी बिजली गैस के बिल जो है वो पे हो रहे थे। पूरी कौम को अलबत्ता उन्होंने इस लाइन के ऊपर लगाया हुआ था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, बात इमरान खान साहब की अपनी ज़ात की है कि अगर वो भूख हड़ताल के ऊपर चले गए तो इसका बहुत प्रेशर डेवलप हो जाएगा। मेरा ख्याल में इससे हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर डेवलप हो जाएगा। कितने लोग साथ उनको फॉलो करते हैं नहीं करते, दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव। लेकिन सिर्फ अगर उन्होंने ही भूख हड़ताल कर दी और वो जेल में भूख हड़ताल पे चले गए तो मेरा ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट पे भी डेवलप होगा और हुकूमत वक्त के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। दूसरा सवाल है जी रिजवान अहमद साहब का। वो कहते हैं जी खान साहब अगर भूख हड़ताल करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और यही हुकूमत चाहती है। मेरा ख्याल में खान साहब को भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए ताकि वो मजबूत रहें और बाहर आकर उनसे निमट सकें। खान साहब ने भूख हड़ताल करने से कमज़ोर हो जाएंगे। मैंने उन्होंने जंग लड़नी है, कबड्डी करनी है या कुश्ती करनी है, मेरा नहीं ख्याल उससे फ़र्क पड़ता है। ये रिज़ॉल्व की बात है। अगर एक रिज़ॉल्व की खातिर आप ये काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है। देखिए, इससे पहले गांधी ने भी जो है वो भूख हड़ताल की हुई है, नेल्सन मंडेला ने भी जो है वो भूख हड़ताल की हुई है। तो अगर खान साहब भी करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये कोई छोटी चीज़ नहीं होगी, ये बड़ी चीज़ होगी। तो मेरा ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ता है, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ज़ाहिर बात है आपने कोई हाथापाई तो नहीं करनी ना। असल लीडर्स जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो रिज़ॉल्व के हवाले से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो ना हो दैट डजंट मैटर, लेकिन खैर ये उनका फ़ैसला है। सोबिया रिजवान साहब हैं जी, उनका सवाल है आपने PTI के जलसे पर बात की। मेरे ख्याल में ये मैंने मानसेरा का जो जलसा है उसके ऊपर जो मैंने तबसरा किया था उसकी बात कर रही हैं। क्या नून लीग और नवाज शरीफ इस वक्त इस तरह का जलसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते। इतना जलसा जितना उन्होंने किया था ना मानसेरा के अंदर, जितना वो किया था, इट वॉज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव जलसा। मैं अगर ये कहूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, वो शायद इससे बेहतर कर सकते हैं। शायद अगर आप लाहौर में करें, बग़ैर किसी रोक टोक के करें, बग़ैर किसी गिरफ्तारी के, बग़ैर किसी रास्ता बंद किए, या इस्लामाबाद में करें या इवन कराची में करें, मेरे ख्याल में बड़ा जलसा कर सकती है PTI। लेकिन रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितना इन्होंने जलसा मानसेरा में किया था ना, इतना जलसा तो नून लीग भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ठीक है, मैं आई कैन एग्री कि उसकी नून लीग की वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो PTI की है इस वक्त, लेकिन जलसा वो भी इतना कर लेंगे, वो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अमजद शमीम साहब हैं जी, उन्होंने सवाल किया कि हर दूसरे दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि इमरान खान रहा, बनी गाला पहुँच गए, लोग निकल आए, हालात कशीदा। जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो फिर ये खबरें क्यों आती हैं? लौंडे लपाड़े जनाब, अमजद साहब, लौंडे लपाड़े। ये क्या वजह है इसकी? आपने कभी कभी असेस किया है? इसकी वजह ये है कि इन लोगों की रोज़ी रोटी जो है ना, रोज़ी रोटी इमरान खान की तारीफ़ें करके चलती है। ये सहाफ़त करने नहीं बैठे हुए, ये चमचे हैं। ये चमचे हैं जो इतने पिछले सालों में जो है ना वो ये जमे हैं और ये इनको बनाया गया है यूट्यूब के ऊपर। मैं कहता हूँ आप उठा के देख लीजिएगा, मैं नाम नहीं लेता किसी का, फिर ये माइंड कर जाएंगे। ये अपने सगे रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की इतनी तारीफ़ें नहीं करते जितनी इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं। क्यों करते हैं? डॉलर आता है, ये सिर्फ ये चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि इनको पता है ये मैं ये भी आपको बता दूँ, ये किसी दिन अगर हो गया ना किसी वजह से कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन बंद हो गई, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन बंद हो गई, डॉलर आना बंद हो गए, ये पैसे आना बंद हो गए, इनमें से आधे से ज़्यादा जो है ना वो सीधे हो जाएंगे।
انہوں نے اتنی دیر لگا کے اتنے سال لگا کے نا اپنی یہ پرو پی ٹی آئی آڈینس بنائی ہے. میں پاکستان کے ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ ایک زمانے میں بہت پرو پی ٹی آئی ہوتے تھے, بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, ٹھیک ہے. مطلب جتنے کو بڑے بڑے آپ آج دیکھتے ہیں نا جو سارا وقت عمران خان کی چمچا گیری کرتے ہیں, وہ بھی ایک زمانے میں اتنے ہی بڑے تھے. لیکن پھر ان کے رستے جدا ہو گئے, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, انہوں نے بالکل ایک اپوزٹ لائن لے لی. عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی ہوا تھا, تو ان کی ویورشپ جو یہاں تھی نا وہ دھڑم کر کے وہاں پہ آ گئی, ڈراپ ہو گئی. اچھا وہ ڈراپ ہونے کی وجہ اور کچھ نہیں تھی. ڈراپ ہونے کی وجہ میری نظر میں, میرے جو انالیسز ہیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنے سالوں میں جو ویورشپ اکٹھی کی ہوئی تھی نا وہ ساری کی ساری پرو پی ٹی آئی تھی. وہ صرف اور صرف عمران خان کی تعریفیں سننا چاہتے تھے, وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی تعریفیں سننا چاہتے تھے, وہ اور کچھ اور نہیں سننا چاہتے تھے. لیکن جب ان صاحب کے جب عمران خان سے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے اپنی جب لائن چینج کر لی, وہ پوری ان کی جو وہ جو ویورشپ تھی نا, جو ان کے سبسکرائبرز تھے, انہوں نے ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. تو ہاں, اگر آپ صحافت کر رہے ہیں, آپ صحافت کا حق ادا کر رہے ہیں, آپ کسی کے چمچے نہیں بن رہے, تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یو آر گوئنگ ٹو ٹریٹ ایوری ون الائک. یہ ان لوگ یہ اپنی یہ غور سے میری بات سنیے گا, یہ اپنی ویورشپ کے غلام بن چکے ہیں. یہ اپنی یہ جو سبسکرپشنز کی جو لسٹ ہے نا, یہ اس کے غلام بن چکے ہیں. جس طرح ایک کامیڈین ہوتا ہے نا, جانی لیور ہے, جس طرح انڈیا کا جانی لیور ہے نا, جانی لیور ایک کامیڈین ہے, وہ ہمیشہ کامیڈی کرے گا, لوگ اس کو کامیڈین کے طور پہ دیکھتے ہیں, کامیڈین پسند ہے, کامیڈین پسند ہے, کامیڈین پسند ہے. آپ کسی ایک فلم میں جانی لیور کو اگر آپ بیٹھ کے ولن بنا دیں گے نا, تو لوگ اس کو مشکل ہی دیکھیں گے, بہت مشکل ہے کہ اسے دیکھیں گے, کیونکہ لوگوں کو آپ نے اس کا ٹیسٹ یہ ڈیولپ کر دیا ہے. یہ جتنا یہ لونڈا لپاڑا اور یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے حق میں ویلاگس کرنا ان کی مجبوری بن چکا ہے, کیونکہ ان کی آڈینس اب یہ ہے. یہ اپنی آڈینس, ان کی آڈینس سے کہتی ہے بس تو تعریفہ کیے جا. مجھ سے شرط لگا لیں, اگر آپ ان سے ویسے بیٹھیں گے نا اور ان سے آرگیو کریں گے, ان کے پاس جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے, یہ کہ جواب کس طرح دیں. لیکن یہ اپنے آڈینس کے غلام بن چکے ہیں. میں یہاں پہ کڑوی سے کڑوی بات کرتا ہوں, اینڈ ارریسپیکٹو آپ کو بری لگتی ہو. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بری لگے گی, یہ نون لیگ کے لوگوں کو بری لگے گی, میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں اس سے فرق پڑتا, مجھے آپ کو سچ بتانا ہے. آپ کو برا لگتا ہے برا لگے, آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن ایک صحافی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں نے آپ کو صحیح بات بتانی ہے, اور اگر میں نہیں بتا رہا تو پھر میں صحافت نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. آپ میری بات سے اختلاف کریں, میرے انالیسس سے اختلاف کریں, آپ کہیں یار منصور تم یہاں پہ غلط کہہ رہے ہو, آئی ول ریسپیکٹ دیٹ, بٹ ڈونٹ ایور ٹیل می کہ میں آپ کے لیڈروں کی بیٹھ کے چمچا گیری کروں یا تعریف کروں. مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ, میں چمچا گیری نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ جائیں انہیں لونڈے لپاڑوں کے پاس. میں آپ کو خود کہتا ہوں, میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہوں بھائی جائیں ان لونڈے لپاڑوں کے پاس, اگر آپ کو بیٹھ کے اپنے لیڈر کی تعریفیں سننی ہے تو ڈونٹ کم ٹو می. میں یہاں پہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے جناب, یہاں پہ نہیں ہوگا یہ کام. آپ لوگ ترس جائیں گے, تڑپ جائیں گے کہ یار کسی دن منصور جو ہے وہ تعریف کر دے ہماری لیڈر کی. نہیں کروں گا میں, کیونکہ اس کام کے لیے ان کے پاس بہت چمچے ہیں, لیفٹ رائٹ بہت رکھے ہیں انہوں نے. میں ایک صحافی ہونے کے ناطے کرٹیکلی اس کو اینالائز کروں گا, آپ کو وہ بتاؤں گا جو یہ چھپانے کی کوشش کریں گے, میں آپ کو وہ بتاؤں گا. خیر, اس کے علاوہ جناب سعادت علی صاحب ہیں, انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جب نواز شریف باہر تھے تب مریم نواز بھی یہ کہتی تھی کہ نواز شریف آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, پرسوں آ رہا ہے, وہ بھی تو صرف نعرے ہی تھے. آئی ایگری وتھ یو سعادت صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے آپ کو پتہ ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ظاہری بات ہے. پی ٹی آئی کے لوگ اگر یہ باتیں کرتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لینا, پچھلے کئی مہینوں سے لگے ہوئے ہیں, بس 2 ہفتے کے بعد آ رہا ہے. ڈیٹے دے رہے ہوتے تھے, شیر افضل مروت, پتہ نہیں ان سب نے کتنی ڈیٹے دی ہیں آپ کہ جی بھائی فلاں دن آ رہے ہیں تو فلاں دن آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کارکن جو ہے نا پرجوش رہیں, یہ نا امید نہ ہوں, یہ نہ ہو کہ ہم ان کو جب بلائیں کسی احتجاج کے لیے, جلسے کے لیے, تو یہ نہ آئیں. جبکہ بہت سے لوگ اب ظاہری بات ہے فٹیگ آ چکی ہوئی, اب نہیں آتے, وہ تھک چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے ہمارے پاس اس کے سٹارٹس آتے ہیں, جب سے الیکشنز ہوئے ہیں نا, لوگوں کا ایک پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہے نا وہ بہت کم ہونا شروع ہو چکا ہے. کیونکہ وہ الیکشنز کی حد تک تھا, لوگوں نے ووٹ شوٹ ڈال دیا, اس کے بعد ان الیکشنز کے ساتھ جو بھی ہوا, لوگوں کا وہ انٹرسٹ نہیں رہا ہوا, بہت کم ہو گیا ہوا. اب روز تو نہیں ہو سکتا نا, روز جلسہ روز احتجاج نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. ایک ٹائم آتا ہے آپ فٹیگ آ جاتی ہے بیچ میں. تو مریم نواز نے بھی یہی کیا تھا. وہ کیوں کرتی تھی؟ وہ اسی لیے کرتی تھی تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بیچ میں رہے. عباس مسیح صاحب کا سوال ہے جی, پاکستان کرکٹ ٹیم کی خراب کارکردگی کو کاکول میں ہونے والی ٹریننگ سے جوڑنا, کیا یہ بھی ڈیجیٹل دہشت گردی میں آتا ہے؟ ڈیجیٹل دہشت گردی تو میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن ہاں یہ انفیئر ہے.
یہ جس طرح میں پچھلے ویلاگ میں بات کر رہا تھا کہ شیر افضل مروت کے ساتھ آپ دیکھیں نا کیا ہوا. شیر افضل مروت نے 2 جملے ایسے کہے جو ٹھیک طرح انہوں نے کہے, جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوئے, تو وہ تیسرا بھی جو ہے نا اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ جی وہ شیر افضل مروت نے کہا جی میں عمران خان سے جیلس ہوں, عمران خان مجھ سے جیلس ہے, وہ بھی ڈال دیا گیا بیچ میں. تو وہ اکثر میں مطلب ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا, اینڈ اٹ از ناٹ اباؤٹ شیر افضل مروت, میں ویسی ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ پاکستانی یہاں پہ جو جوڈیشل نہیں ہے, جو ہمارے پولیس تھانے کا جو کلچر ہے نا, اس کے اندر اگر آپ کے پاس 10-15 چوری کی وارداتیں جو ہے نا اس کا آپ کو چور نہ مل رہا ہو نا, تو پھر ایک آدھا چور جو تو ہاتھ آندہ ہے نا, تو 6-7 جو اس بیچارے نے نہیں بھی کی ہوتی وہ بھی ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو ہماری عادت ہے, ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں ایک پنچنگ بیگ چاہیے ہوتا ہے. تو پاکستان کرکٹ ٹیم پرفارم نہیں کر رہی, اچھا جی کی کریے, چلو جی فوج سے پا دیو. بھائی تسی جیڑی ٹریننگ کرائی سی نا وہ صحیح نہیں سی, جبکہ انہوں نے بیٹنگ کرنا سکھانا ہے, انہوں نے بالنگ کرنا سکھانا ہے. وہ تو فٹنس کے اوپر کام کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو فٹنس کے اوپر کام کرائیں گے اور وہ کیمپ لگائیں گے, اور وہ بھی تو چند ہفتوں کا کیمپ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ہفتے 2 ہفتے کے کیمپ لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. فٹنس جو ہوتا ہے وہ کئی سالوں میں بنتی ہے, ایویں نہیں ہوتا تو 2 ہفتے لا کے کہو جی میں فٹ ہو گیا, اس طرح نہیں ہوتا. تو خیر یہ میرے خیال میں یہ انفیئر ہے کہ آپ فوج کے اوپر یہ بات ڈال دیں گے جناب پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوگی تو جناب ابھی فوج کا مسئلہ ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. اس کے علاوہ عمر فاروق صاحب کا ایک سوال ہے جی, انہوں نے کہا مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ 200 یونٹ سے کم والوں کو بغیر سود قرضہ دینے کا اعلان کیا ہے, کیا یہ بھی ویسا اعلان ہے جو الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ ساری رنگ بازی ہے. یہ علیم خان نے بھی اناؤنس کیا تھا, حمزہ شہباز نے بھی کیا تھا, مریم نواز نے بھی کیا تھا. میں نے اسی وقت کہا تھا یہ ساری رنگ بازی ہے. آئی ایم ایف آپ کو ہلنے نہیں دے گا, آئی ایم ایف آپ کو سانس تک نہیں لینے دے گا. یہ ساری رنگ بازی ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ, یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ کہا یاد ہے آپ کو, انہوں نے کہا تھا جی ہم 200 یونٹ فری دیں گے, ہم 200 یونٹ فری. ایک نے کہا تھا 300 دیں گے, ایک نے کہا تھا 200 دیں گے. اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی ساری رنگ بازی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. آئی ایم ایف آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے, گھٹنا اس نے آپ کی گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان ہر دفعہ وہ آپ سے بجلی کی قیمت بڑھوا دیتا ہے, آپ بیٹھ کے مفت بجلی بانٹیں گے. کتنے کیا ہو گیا؟ تو مجھے اس بات کی نا تب چڑھتی ہے. یہ وہی حرکتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی بھی تھیں. عمران خان صاحب نے بھی وہ جو سارے وہ دکھائے تھے نا, سبز باغ دکھائے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے, وہ مجھے غصہ اس بات کے اوپر چڑھتا تھا کہ یار اب ذرا کر کے دکھائے نا. آپ کہتے تھے جناب میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. گئے تھے پھر آپ اس کے بعد, اور میری کابینہ جو ہے وہ صرف 15 لوگوں کی ہوگی, پتہ نہیں 14-15 لوگوں کی ہوگی یا 20 کی ہوگی, بھائی اتنی ہوگی. او کتنے 50 بھی ٹپ گئے سر. نہیں ہوتا یہ. اور میں آؤں گا, آپ دیکھیے گا 90 دن کے اندر اندر کرپشن ختم ہو جائے گی. کتنے کون سی کرپشن ختم ہوئی؟ تو یہ اس طرح کے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے. وہ بات کریں جو پریکٹیکلی سچ ہو, لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ان کی انسلٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو تم لوگ اتنے گدھے ہو, تم لوگوں کے سامنے جو بھی ڈالیں گے تم لوگ کھا جاؤ گے. مت کریں اس طرح. نیّر امین صاحب کا سوال ہے جی, کیا امریکہ, انگلینڈ, انڈیا سمیت تمام جمہوری ملکوں میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے؟ نہیں جناب, وہ آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. ان ملکوں میں بھی نہیں ہوتا اور اس ملک میں بھی نہیں ہوتا. ان کی ایک اپنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, قوم کا باپ صرف ایک تھا اور وہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح, بس. اس کے علاوہ اس قوم کا اور کوئی باپ نہیں, برائے مہربانی. ٹھیک ہے, وہ وسیم مدامی کی بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں. بھائی یہاں پہ قوم کا باپ 3 سال کے بعد چینج بھی ہونا ہوتا ہے, تو باپ چینج تو نہیں ہوتا نا. تو ہمارا ایک ہی قوم کا باپ ہے, وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. نہ دیگر ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے, نہ اس ملک میں ہوتا ہے. شیریار آفریدی صاحب جو ہے نا جذبات میں بہہ جاتے ہیں. اچھا وہ بہہ گئے ہیں, پھر وہ یہ بھی نہیں کہتے بھائی جان مجھ سے غلطی ہوگی, آئی شوڈنٹ ہیو سیڈ آل دیٹ. تو نہیں, اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. وہ آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا ہے, برائے مہربانی. محمد شریف صاحب نے سوال کیا ہے جی, کیا عمران خان کو ملنے والی مراد جیل کے دوسرے قیدیوں کو میسر ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ قیدی تو سب برابر ہیں. جی بالکل, قیدی سب برابر ہیں, لیکن اگر وہ قیدی جا کے کورٹ سے ریلیف لے لیں اور کورٹ آرڈر کرے کہ جی انہوں دیو, انہوں ایکسرسائز والی مشین دیو, سائیکلنگ والی مشین دیو, تو پھر دینا پڑے گا. تھی کی کرو گے؟ جج صاحب کو نہ کریں گے آپ. ہاں البتہ یہ ہے کہ گھر سے کھانا لانے کی جو ہے وہ جو سہولت ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے کہ گھر سے کھانا آ جائے, ان کے لیے خاص کھانا پک جائے. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو تھوڑی سی اور فیسلٹیز جو ہے وہ دے دی جائیں. یہ حقیقت ہے, یہ ان کو یہ فیسلٹیز ملتی ہیں, دوسروں کو بھی ملتی ہیں. لیکن یہ ان فیسلٹیز کے لیے بھی جو ہے آپ کو اکثر اوقات کورٹ سے ہی آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ
رویت کمار کا ایک سوال ہے، اگر عمران خان نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر انہوں نے لفافہ کھولے بغیر دستخط کیوں کرایا کابینہ سے؟ یہی تو میرا سوال ہے. اس میں یہ میرے خیال میں علی زیدی صاحب سے جو میں نے سوال کیا تھا، یہ آپ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیے، ایک اتنے فشی طریقے سے یہ کام ہوا ہو تو پھر آپ کہیں نہیں کچھ نہیں ہوا تھا. بھئی اتنا اوپن تھا تو کھول کے دکھائیں نا. اب وہ ایک 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کا بھی ذکر ہے بیچ میں، وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ 458 کنال زمین ہے، یہ بھی گئی وہاں پہ. اب اور اس کے اندر بھی جب یہ روٹیٹ ہو رہی تھی، اس میں ذرا جا کے دیکھیے وہ زمین پہلے کس کے نام ہوئی ہے پھر کس کے نام ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے اس میں زلفی بخاری کا کیا تعلق تھا؟ زلفی بخاری بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بشرا بی بی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ آپ تو نیٹ اینڈ کلین ایک ٹرانزیکشن کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ، عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات موجود ہیں ملک ریاض کے حوالے سے. آپ ان کو خود برا بھلا کہتے تھے. یار سیاستدان تو 10,000 دفعہ کوشش کرتا ہے یار میں نا ایسے لوگوں سے دور رہوں، ان کے ساتھ میری تصویر کھنچ گئی یا میرا کوئی انٹریکشن سامنے آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے. آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ ان کے لیے بیٹھ کے کابینہ سے آپ بدلے فارموں پہ سائن کروا رہے ہیں. اور علی زیدی صاحب مان کے ہٹے ہیں، یہاں پہ خود کہہ کے ہٹے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کیے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی نہیں کیے. کیوں؟ یا تو یہ روایت ہوتی نا کہ باقی نال بھی تو یہی کر دو. نہیں، آپ نے یہ صرف سارا کچھ صرف ملک ریاض کے لیے کیا آپ نے. اس کے بعد شایان احمد صاحب کا سوال ہے جی، پی ٹی آئی کے جو رہنما اب اچانک سامنے آ کر وہ باتیں بتا رہے ہیں جو پہلے وہ چھپا رہے تھے، یہ کیا کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے سیاست تو ہوتی پلاننگ کے ساتھ ہی ہے بھائی. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس میں سے سیاسی فائدہ کس طرح ملے گا. آپ کے خیال میں یہ جب جا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے حلقوں کے اندر جب یہ کسی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں یا کسی مرگ پہ جاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، اس میں پلاننگ نہیں ہوتی؟ کس بات کی پلاننگ؟ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ووٹ بٹورنے ہوتے ہیں اور کیا کرنے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے لنکیجز کس لیے بنا رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے بنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہر کام ہی جو ہے وہ پلاننگ میں ہوتی ہے، پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتی. اسد اقبال صاحب نے ایک سوال کیا جی، کیا ایک صحافی دوسرے صحافی کا انٹرویو لے سکتا ہے؟ اگر لے سکتا ہے تو پھر آپ پلیز پی ٹی آئی کے کٹر صحافیوں کو بلا کر ان کا انٹرویو لیں. یار مسئلہ یہ، اب آپ نے یہ جو بات کیا کہ میں ان کو بلاؤں گا تو پھر وہ ان کے اوپر تو مور لگ جائے گی کہ پی ٹی آئی کے کٹر صحافی ہیں. تو میں اگر یہ کہوں گا جناب آج میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کٹر صحافی، وہ اگر اپنے اوپر یہ ٹیگ لگوانے کے لیے تیار ہیں آ جائیں. سب کو دعوت ہے، سب کو دعوت ہے، آ جائیں میرے سامنے آ کے بیٹھیں. لیکن یہ ٹیگ لگے گا پھر ساتھ، یہ دیکھ لیں. اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، خود ہی نام نیچے لکھ دیں کس کو بلایا جائے. لیکن ہاں بالکل انٹرویو کیا جا سکتا ہے، ایک صحافی دوسرے صحافی کا انٹرویو کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جناب سید رضوی صاحب کا سوال ہے، کیا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی کام کرنا ممکن ہے؟ نہیں شاہی مشکل لگتا ہے، اب تو اور بھی زیادہ مشکل لگتا ہے. اب تو ہر جانے والے 3-4 سال کے بعد اور بھی زیادہ مشکل لگتا ہے. اور یہ جو لوگ جن کے ذہن میں فی الحال یہ بات ہے نا، مجھے فی الحال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ان کے بغیر جو ہے وہ کوئی یہ نظام چلے گا. وہ اس نظام کے اندر موجود ہیں اور اس نظام میں سے نکلیں گے نہیں، کسی صورت نہیں نکلیں گے. کیونکہ جو اس کے اوپر احتجاج کرنے والے بھی ہیں نا، یہ میری بات غور سے سنیے گا کہ اس پارٹیسپیشن کے حوالے سے جو احتجاج کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ 2-3 سال کے بعد جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کے حالات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں. یہ نون لیگ کو اٹھا کے دیکھ لینا، ووٹ کو عزت دو، سویلین سپریمیسی، بس بہت ہو گیا، آئینی حدود میں رہنا چاہیے. کیسی حدود ہے بیڑا غرق ہوا ہے. تو اور یہی پی ٹی آئی جو خود جب حکومت میں تھی تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس قسم کے سارے بیانات دیتے تھے. آج جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو اب ان کو جمہوریت یاد آ گئی ہے، ان کو سویلین بالادستی یاد آ گئی ہے. تو یہ سارے کے سارے کمپرومائز ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ان سے مت کچھ ایکسپیکٹ کریں. اس لیے مجھے ان میں سے ان تمام سیاسی جماعتوں میں سے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک زمانے میں اسے کہا کرتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ڈنک نکل گیا، سارا ختم ہو گئی ساری بات. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.